अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यास्मीन ऑडियोज़ नावल चैनल। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। पेशी खिदमत है नावल मुजरिम से महरम की आखिरी किस्त, जो तहरीर है सारा खान की और आवाज़ है अरूज हयात की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये नावल बेहद पसंद आएगा। हमारे नावल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, हम आगाज़ करते हैं अपने नावल की आखिरी किस्त का। मैं कनाडा जा रहा हूँ। एक हफ्ते बाद अरहम ने टीवी देखते हुए कहा। बहनाम ने कोई जवाब ना दिया। इसकी बला से वो भाड़ में जाए। हलीमा अम्मा आकर रहेंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे पेपर्स बनने में काफ़ी दिन लग जाएंगे और मेरा जाना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ना जाता। इसे बहनाम से जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए खुद ही बताता गया। तुम चाहो तो एमए प्राइवेट भी कर सकती हो, वरना यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। इसकी इस बात पर बहनाम को झटका लगा। वो भला ये बात कैसे जानता था कि इसने एमए ही करना था। वो हैरत से इसे देखने लगी। तुम्हें कैसे? वो बेख्तियार इसे पूछने लगी, मगर अरहम ने इसकी बात काट दी। सब कुछ जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में, और हाँ, चाहो तो तारा आंटी को भी बुलवा सकती हो यहाँ रहने के लिए। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दराज में रखे हैं, और तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स भी। अरहम ने टीवी पर नजरें जमाई, यूं कहा जैसे वो इसे कोई खबर पढ़कर सुना रहा हो। लेकिन बहनाम ने हैरत ज़दा होकर एक बार फिर कुछ कहना चाहा, मगर इस बार भी अरहम ने इसे कुछ न बोलने दिया। शौहर हूँ तुम्हारा मेरी जान, इतना तो हक बनता है ना मेरा। इसने टीवी से नजरें हटाकर इसके चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए कहा। बहनाम को उसकी नज़रों से उलझन होने लगी तो वो उठने लगी, तो अरहम ने इसे मुखातिब किया। यार प्लीज़, अब एक कप चाय तो पिला दो। कनाडा में इतनी अच्छी चाय कहाँ मिलेगी। वो उससे जितना दूर होती अरहम इसके इतने करीब हो जाता। वो बात ना करती और वो बार बार इसे मुखातिब करता। वो इसके लिए चाय ले आई। सिर्फ एक कप? इसने हैरानी से कहा। सिर्फ तुमने पीनी है तो जाहिर है एक कप ही होगा, और वैसे भी तुमने खुद ही तो कहा था एक कप। तो इसने नाराज़ी से कहा। मेरा मतलब तुम अपने लिए नहीं लाई, इसने कप मेज़ पर रखते हुए कहा। मैंने नहीं पीनी, इसने रिमोट उठाते हुए रुखाई से कहा। अच्छा, इसने मायूसी से कहा। चलो तैयार हो जाओ, शॉपिंग पे चलते हैं। चाय पीने के बाद इसने कहा। तुम चले जाओ, बहनाम ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। अरहम को बहुत दुख हुआ, मगर वो खामोश रहा। एक माह बाद वो कनाडा चला गया। अरहम खुद कॉल करता या स्काइप पर आता, वरना बहनाम इसे कभी कॉल ना करती। इसने खुद को यूनिवर्सिटी में मसरूफ़ कर लिया था। यूनिवर्सिटी में वो निकाब लगाती, घर में सफाई वगैरह के लिए एक मुलाजमा आती, खाना वगैरह बहनाम खुद ही बनाती। हलीमा अम्मा इसके साथ थीं। हफ्ता दो बाद तारा इसके पास आती और चंद एक दिन रहने के बाद चली जाती। वो एक यतीम खाने में नौकरी कर रही थी। जिस दिन अरहम बहनाम को यहाँ लाया था, इस दिन वो वहीं नहीं थी। वो अगले दिन वापस आई थी, और बहनाम के बारे में पता चलने पर उन्होंने अपना सर पीट लिया था। वो इसे इस जहन्नम में अकेला छोड़कर आखिर गई ही क्यों थी। बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने पर इस कायम मकाम मैडम ने इन्हें अरहम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। उन्होंने फ़ौरन राब्ता किया था और अरहम को बहनाम और इसकी माँ के बारे में सब कुछ बताया था, जिससे सुनकर इसे बहुत अफसोस हुआ। इसे अपने किए पर बहुत नदामत हुई, जिसकी वजह से वो इतने अरसे बाद अपने परवरदिगार अजीम के हुजूर सजदा रेज़ हुआ था। दुआ मांगने तक वो बहनाम से निकाह करने का पुख्ता इरादा कर चुका था। वो जानता था कि ये बहनाम की ज़िंदगी का अहम तरीन फैसला था, और इसे यूं करने का कतन कोई हक नहीं था, मगर इसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था जो इससे बेहतर होता। अब चाहे वो इस निकाह से खुश होती, जो कि नामुमकिन था, या नहीं, मगर वो अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहता था। बेटा, कौन सी ऐसी औरत है जो अमीर व कबीर घराने से और अपनी खुशी से यहाँ आती है, और कौन सा ऐसा मर्द है जो मजबूरी और गुर्बत में यहाँ आता है।
عورت کو اس کی مجبوری یہاں لاتی اور مرد کو اس کی امیری۔ تارا نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا تھا، اگر مرد اپنی ہوس پوری کرنے کی بجائے وہاں کی عورت کو اپنے نکاح میں لے لے تو شاید یہ جرم اگر ختم نہ بھی ہو تو ہو سکتا ہے کسی حد تک کم تو ہو جائے گا۔ اب یہ مرد کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی ہوس پوری کر کے مجرم بننا چاہتا ہے یا پھر نکاح کر کے محرم۔ بظاہر تو مجرم اور محرم میں صرف ایک نقطے کا ہی فرق ہے، لیکن در حقیقت یہ زندگی اور موت کا سا فرق ہے۔ جس طرح ایک دھڑکن زندہ یا مردہ ہونے کا پتہ دیتی ہے، بالکل اسی طرح مرد کا محرم بننا عورت کو ایک نئی زندگی دیتا ہے، جبکہ اس کا مجرم بن جانا اسے ایک اور موت مارتا ہے، وہ موت کی جو حقیقی موت سے بہت زیادہ تکلیف دہ اور جان لیوا ہوتی ہے، وہ موت جو پل پل مارتی ہے مگر زندہ رکھ کے۔ وہ موت کی جب اصل موت آتی ہے تو وہ تکلیف کی بجائے آزادی اور راحت بن کر آتی ہے۔ تو ہے کوئی جو سوچے؟ اس نے کینیڈا جا کر حاشر صاحب کو سب کچھ بتا دیا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں ارحم، انہوں نے اس کی حرکتوں پر کہا تھا۔ میں تم پر کوئی زبردستی کر کے تمہیں سدھارنا نہیں چاہتا تھا۔ یاد ہے میں اشاروں میں تم سے کتنی مرتبہ پوچھا کرتا تھا کہ سب ٹھیک تو ہے؟ تو تم مجھے دھوکے میں رکھتے رہے اور میں نے بھی تم پر یہی ظاہر کیا کہ میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ اگر میں اسی وقت تمہیں بتا دیتا تو تم مجھ پر شک کرتے کہ میں تمہاری جاسوسی کرواتا ہوں اور پھر تم مجھ سے بدظن ہو جاتے۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف تم ہی تو ہو، میرا اکلوتا رشتہ ہو، انہوں نے اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، اور مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے کہ اسے بری عادتیں زیادہ دیر تک راس نہیں آئیں۔ خیر، اب تو میں کچھ عرصے تک فارغ ہونے والا ہوں اور پھر پاکستان چلا جاؤں گا، لیکن اگر تم ساتھ چلتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ پاپا، میں تو ابھی ایک لمبے عرصے تک فارغ ہونے والا نہیں، آپ اپنی بہو کے پاس چلے جائیں، ویسے بھی وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے اور میں ابھی اسے ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا، اس نے مایوسی سے کہا۔ اس کی زندگی تم ہو ارحم، اور ایک بات یاد رکھنا، اسے کبھی بھی کچھ مت کہنا، اسے تمہارے ساتھ نارمل زندگی گزارنے میں کچھ وقت لگے گا اور وہ جتنا وقت لینا چاہے اسے دینا، ورنہ میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال مجھے اپنی بیٹی زیادہ پیاری ہے، انہوں نے اسے سمجھایا۔ اس نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور پڑھائی کیسی ہو رہی ہے بیٹا؟ انہوں نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ آج انہیں آئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا، وہ شام کی چائے پی رہے تھے۔ بس پاپا، اب تو امتحانات ہونے والے ہیں۔ ویری گڈ، اور میری بیٹی کا آگے کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا۔ ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ان کی بھی ایک بیٹی ہوتی، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے کہ بہنام کی شکل میں انہیں ایک بہت پیاری اور معصوم بیٹی اور بہو مل گئی تھی۔ میں آگے بھی پڑھنا چاہتی ہوں پاپا، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ بیٹا، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم دو گی؟ وہ بہت سنجیدہ تھے۔ جی پاپا، آپ حکم کریں۔ تم پلیز ارحم کو معاف کر دو، میری خاطر ہی صحیح، وہ اپنی غلطی بلکہ اپنے گناہ پر بہت شرمندہ ہے، انہوں نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ بیٹا پلیز، انہوں نے اس کے آگے ہاتھ باقاعدہ جوڑ لیے تھے۔ پاپا، وہ اٹھ کر ان کے قدموں میں جا بیٹھی۔ پاپا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں، میں تو کب کا اسے معاف کر چکی ہوں، اور اپنی بات پر خود بہنام کو بہت حیرانی ہوئی، اس نے اس کے بارے میں کچھ سوچا ہی کب تھا اور کب اسے معاف کیا تھا، لیکن پھر اسے فوراً یاد آیا کہ اس نے تو ارحم کے علاوہ اور کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے اپنے آپ سے بہت شکایت ہوئی۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اسے ارحم کے بچپن سے لے کر اب تک کی باتیں بتانے لگے۔ بیٹا، انسان کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے اور اسے کبھی بھی ہدایت مل سکتی ہے، انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ ارحم اسکائپ پر تھا۔ ارے ہاں یار پاپا، وہ آپ کی لاڈلی رمشا آپ کو ڈھیروں سلام بول رہی تھی۔ اچھا، وعلیکم السلام، کیسی ہے وہ؟ ایک دم پرفیکٹ، کہہ رہی تھی کہ اس بار میرے ساتھ پاکستان چلے گی، گھوم پھر بھی لے گی اور چھٹیاں بھی انجوائے کر لے گی۔
اس نے کافی سپ لیتے ہوئے کہا۔ اور وہ فریحہ بھی آپ کو سلام کہہ رہی تھی، اس نے ایک اور بآواز سپ لیتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہتی ہے انکل نے اچھا نہیں کیا، وہاں جا کر تو مجھے بھول ہی گئے۔ وہ شروع ہو چکا تھا۔ حاشر صاحب نے اسے آنکھوں کے اشارے سے وارن کیا، مگر وہ صرف بہنام کو دیکھ رہا تھا اور کہا کہ کل تک تو انکل مجھے اپنی بیٹی کہتے تھے، اور بھلا کوئی اپنی بیٹی کو بھول بھی سکتا ہے؟ یہ دیکھیں ہماری تصویر۔ وہ انہیں تصاویر دکھانے لگا جن میں فریحہ نے کہیں اس کا بازو پکڑ رکھا تھا اور کہیں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ بہنام کی آنکھوں میں کچھ چبھا تھا مگر وہ ضبط کر گئی۔ اس نے خود ہی تو ارحم کو اپنی زندگی گزارنے کا کہا تھا، اور اگر اب وہ گزار رہا تھا تو پھر اسے کیا مسئلہ تھا؟ یار پاپا، میں سوچ رہا ہوں کہ فریحہ سے شادی کر لوں، ورنہ رمشا سے کرنی پڑے گی، اور وہ ماریا بھی تو ابھی تک پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور ویسے بھی آپ کی بہو میرا مطلب کہ آپ کی بیٹی تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، تو میں وہاں نہ آنے کا سوچ رہا ہوں۔ سب اپنی اپنی زندگی میں خوش۔ اس کی بات مکمل کرنے پر بہنام نے بے اختیار اسکرین کو دیکھا تو ارحم نے اسے آنکھ ماری۔ اس نے فوراً حاشر صاحب کو دیکھا، شکر کہ وہ اپنے موبائل پہ مصروف تھے اور انہوں نے ارحم کی یہ حرکت نہیں دیکھی تھی۔ کیوں بہنام صاحبہ، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے عام انداز میں پوچھا تھا، مگر بہنام کو وہ واضح طنز لگا تھا۔ ہاں تو کیا بکواس کر رہے تھے تم؟ وہ اسے دیکھ نہیں مگر سن تو رہے تھے۔ بس یہی اپنی شادی کی بات، اس نے ابھی بھی بہنام کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پاپا میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ بےغیرت انسان، رلا دیا نا میری بیٹی کو، انہوں نے اسے ڈانٹا اور پھر بہنام کو بلانے لگے مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچھا ہے نا، ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے کتنا جیلس ہوتی ہیں اوروں سے۔ اس نے انہیں آنکھ ماری۔ بے شرم انسان، انہوں نے پیار سے اسے ڈانٹا۔ بہنام کے امتحانات ختم ہونے کے بعد وہ اور حاشر صاحب سیر و تفریح کے لیے روزانہ کہیں نہ کہیں چلے جاتے اور ڈھیروں تحائف لے کر اکثر یتیم خانے بھی چلے جاتے۔ دیکھو بہنام میری جان، مرد چاہے کتنا بھی برا کیوں نہ ہو وہ پھر بھی مرد ہے، اور عورت چاہے کتنی بھی پاک دامن کیوں نہ ہو وہ پھر بھی عورت ہے۔ مرد کا معاشرہ ہے، اور اگر عورت کے لیے اس کا گھر ہے تو معاشرہ ہے، اور اگر گھر نہیں ہے تو معاشرہ بھی نہیں ہے۔ مرد اگر اپنی عورت سے محبت کرتا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور اگر عورت اپنے مرد کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھتی ہے تو یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ وہ عورت بہت خوش نصیب ہوتی ہے جو اپنے مرد کی محبت ہو، اور اس نے زیادہ خوش قسمتی کی بات یہ ہے، اس محبت کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ مرد کی فطرت میں ہے کہ وہ کبھی ایک چیز پر قائم نہیں رہتا، اور عورت کی فطرت ہے کہ وہ ایک شے کے علاوہ کسی دوسری طرف نہیں جا سکتی۔ اگر مرد کو اس کی عورت محبت کے بدلے محبت نہ دے تو یہ اس کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور اگر مرد عورت کو اس کی محبت کا بدلہ نہ دے تو یہ اس کے لیے روک بن جاتا ہے۔ ایک گھر، ایک مثالی گھر اور خاندان تبھی بنتا ہے جب مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کی محبت کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کو اس کے ہونے کا احساس دلائیں۔ ورنہ تو چار بچے ہونے کے بعد بھی دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی۔ نکاح بہت ہی مقدس رشتہ ہے میری جان، مگر اس کو ہر کوئی مقدس نہیں جان سکتا، اور جو جان جاتے ہیں ان کی آپس میں محبت یقینی ہے، اور جو اس کو صرف دو بول کا رشتہ سمجھتے ہیں وہ کبھی محبت تک نہیں جا پاتے۔ تارا نے اسے اپنے پاس بٹھا کر بہت پیار سے سمجھایا۔ بہنام نے بھی تو اسے صرف دو بول کا ہی رشتہ سمجھا تھا، یہ جانے کے باوجود کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس سے دور رہی تھی اور اب بھی رہ رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ گھر آ کر وہ بہت بے چینی سے ارحم کی کال کا انتظار کرنے لگی، مگر اس دن اس کی کوئی کال نہ آئی۔ وہ تو روزانہ کال کرتا تھا، پھر آج کیا ہوا تھا؟ اس سے بہت پریشانی ہونے لگی۔ اس نے صبح اسے کال کرنے کے لیے فون اٹھایا مگر اسے کچھ جھجک محسوس ہوئی۔ اب وہ آج اس کی کال کا انتظار کرنے لگی، مگر آج بھی اس کی کوئی کال نہ آئی۔ اس نے پورا ایک ہفتہ کال نہیں کی۔ وہ حاشر صاحب سے پوچھنا چاہتی تھی مگر نہیں پوچھ سکی۔ یا میرے اللہ، وہ بالکل خیریت سے ہو۔ اس نے سچے دل سے اس کے لیے دعا کی۔ اگلے دن حاشر صاحب بغیر بتائے ہی کہیں چلے گئے۔ کافی دیر تک جب وہ واپس نہ آئے
تو وہ انہیں کال کرنے لگی، مگر ان کا موبائل بند جا رہا تھا۔ اس سے بہت پریشانی ہونے لگی۔ ایک تو پہلے ہی وہ ارحم کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اور اب حاشر صاحب بھی۔ وہ ہلکان ہونے لگی۔ بہت بوجھل دل کے ساتھ وہ رات کا کھانا بنانے لگی۔ 8:30 بجے وہ کھانا کھا لیتے تھے، مگر اب تو 10 ہو چکے تھے۔ اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ 10:30 بجے گاڑی کے اندر آنے کی آواز آئی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ حاشر صاحب ہوں گے۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ شکر ہے آپ آ گئے پاپا، میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے نکلتے ہی ایک سانس میں کہا تھا، مگر وہ اگلا سانس نہیں لے سکی تھی۔ بیٹا، ہم لوگ تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ میں نے اس سے بہت کہا کہ کال تو کر لو کم از کم، مگر اس بدتمیز نے کہا کہ کچھ دن تمہیں تنگ کرنا اس کا حق ہے، اور آج مجھے بھی کال نہیں کرنے دی۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ بہنام نے نظریں جھکائے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے بہنام کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، اب تم فریش ہو کر آ جاؤ، کھانا ہم لوگ تمہیں کچھ دے دیں گے، آخر کو تم ہمارے مہمان جو ٹھہرے۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ مہمان؟ وہ صدمے سے تقریباً چلایا تھا۔ ہاں، انہوں نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ پاپا، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی تو انہوں نے کہا۔ رکو بیٹا، پہلے اس مہمان کو کمرہ دکھا دو نا، ورنہ یہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں چلا جائے۔ انہوں نے مسکراہٹ دبائے کہا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کیا میں آپ کے کمرے میں جا سکتا ہوں؟ اس نے بہت معصومیت سے کہا۔ اس نے نظریں جھکائے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ اس سے 7 سمندر دور تھا تو ہی صحیح تھا۔ یوں اس کے پاس آیا تو اسے اپنے دل پر قابو نہ رہا۔ اسے لگا کوئی اس کے دل کی چوری پکڑ لے گا۔ وہ سب سے الگ ہو جانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے کچن میں چلی گئی۔ ارحم کمرے میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ نہ آئی تو وہ چاروں ناچار کھانے کی میز پر آ گیا۔ لو بھائی، ہمارے مہمان صاحب، دیکھ لو ہم تو روزانہ کے کھانے میں اتنا اچھا اور مزیدار کھانا کھاتے ہیں، ورنہ ہم مہمانوں کی بہت خاطر تواضع والے لوگ ہیں، آخر کو ہم پاکستانی جو ٹھہرے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اور ارحم ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے۔ بہنام حاشر صاحب کی باتوں کا ہاں ہوں میں جواب دیتی، ورنہ وہ زیادہ تر خاموش ہی رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ کچھ دیر مزید یوں ہی باتیں کرتے رہے، پھر دودھ پی کر وہ سونے لگے۔ ارحم بھی دودھ پینے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کچن میں کام سمیٹتی رہی۔ وہ جان بوجھ کر سست روی سے کام کرتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ ارحم کے سو جانے کے بعد ہی کمرے میں جائے۔ کافی دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو وہاں مکمل اندھیرا تھا، جو ارحم کے سونے کا بتا رہا تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور اپنی سائڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ کیا تم مجھے صرف ایک موقع دے سکتی ہو اپنی غلطی سدھارنے کا؟ ارحم نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ اسے لگا سانس کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی دھڑکنا چھوڑ دے گا، مگر یہ کیا، اس کا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اگر تم میرے یہاں آنے پر خفا ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، کل پہلی ہی فلائٹ سے، اس نے بہت مایوسی سے کہا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اور تم نے اتنے دن کال کیوں نہیں کی؟ ہاں، جانتے بھی ہو اتنے دن کتنے خدشات کے ساتھ گزارے ہیں میں نے۔ اگر اسی ڈر اور تڑپ میں مر جاتی تو، لیکن تمہیں کیا پرواہ تھی میری؟ جا کر کرو تم اپنی دوسری، تیسری اور چوتھی شادی۔ بے اختیار شکوے کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ ارحم کے ہاتھ سے کھینچنا چاہا، مگر مقابل کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ارحم کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے لگا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ہاں، دوسری، تیسری اور چوتھی میں اپنی پہلی سے ہی کرنا چاہوں گا، اس نے بہنام کا ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ اسے اپنے بے اختیار دل پر بہت غصہ آیا، مگر پھر فخر محسوس ہوا کہ اس کا محرم صرف اسی کا ہی تھا۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ ارحم نے بہت ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بہنام نے ارحم کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔
ارہم نے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ختم شد ہمارا یہ ناول مجرم سے محرم، جو تحریر ہے سارہ خان کی اور آواز ہے عروج حیات کی، اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول بے حد پسند آیا ہوگا۔ ہمارے ناول کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہم جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ناول کے ساتھ۔ شکریہ۔ So dear listeners, like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates, and also suggest your favorite novel in comment section below. Thank you.